बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शरीयत और तरीक़त को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। 50वां कौल। फिर फरमाया, तमाम औलिया रज़ियल्लाहु अन्हुम का इस बात पर इजमा व इत्तफ़ाक़ है कि तरीक़त में सदर बनने के लायक नहीं मगर वो जो शरीयत में ज़बरदस्त महारत रखता हो और शरीयत के तरीक़ों और इस्तिलाहात मसलन ख़ास, आम, नासिख व मनसूख को जानता हो, अरबी ज़ुबान पर कामिल अबूर हासिल हो, यहाँ तक कि अरबी ज़ुबान के मजाज व इस्तारा वगैरह जानता हो। तो हर सूफ़ी फ़कीह होता है लेकिन हर फ़कीह सूफ़ी नहीं। 51वां कौल। इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सच्चा कश्फ हमेशा शरीयत के मुताबिक ही आता है, जैसा कि इस फ़न के उलमा में ये बात तय हो चुकी है। 92वां कौल। हज़रत अब्दुल गनी नाबलसी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हमारे ज़माने में बाज़ लोग सूफ़ी होने का दावा करने वाले ये कहते हैं कि ए इल्म ज़ाहिर वालो, तुम अपने अहकाम किताब व सुन्नत से लेते हो और हम खुद साहिब कुरान से लेते हैं। ये कौल बिल इजमा कई वजह से कुफर है। इनमें से एक वजह तो ये है कि आकिल व बालिग होने के बावजूद अपने आप को शरीयत की पाबंदी से आज़ाद करार दिया। यही फरमाया, अगर इल्म ज़ाहिर छोड़ने से कायल की मुराद न सीखना और उसका अहतमाम ना करना है, ये ख्याल करते हुए कि इल्म ज़ाहिर की हाजत नहीं, तो ऐसे आदमी ने अल्लाह ताला के कलाम को अहमक बताया और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह बेवकूफ़ ठहराया और उसने रसूलों के भेजने और किताबों के उतारने को फजूल और बातिल ठहराया। तो कुछ शक नहीं कि ऐसा समझने वाला काफर और सबसे सख्त तर काफर है। 53वां कौल। नीस इमाम अब्दुल गनी नाबलसी अलैहि रहमा ने शरीयत मुतहरा की ताज़ीम के बारे में हज़रत जुनैद बगदादी, सिरी सक्ती, बायज़ीद बस्तामी और दीगर बुजुर्गान दीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल मुबारका ज़िक्र करके फरमाया, ए आकिल, ए हक़ के तालिब, ये देख ये तरीक़त के अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्गों और हकीकत के अज़ीम सतूनों ने शरीयत मुतहरा की कैसी ताज़ीम फरमाई है, और वो क्यों ना करें कि वो इसी ताज़ीम में शरीयत और सीधी राह शरीयत की पैरवी के सबब अल्लाह ताला तक पहुँचे। और उन बुज़ुर्गों से या उनके अलावा किसी और वली से एक भी ऐसा कौल मनकूल नहीं कि उसने शरीयत मुतहरा के किसी हुक्म की तहकीर की हो या उसे कबूल करने से बाज रहा हो, बल्कि तमाम औलिया शरीयत के सामने अपनी गर्दनें झुकाए हुए हैं और अपने बातनी उलूम की बुनियाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर रखते हैं। तो तुझे हद से गुजरे हुए उन जाहिलों की बातें धोखे में न डालें जो अपनी तरफ से सूफ़ी बनते हैं लेकिन वो खुद बिगड़े हुए और दूसरों को बिगाड़ने वाले हैं। खुद गुमराह और दूसरों को गुमराह करते हैं। वो शरीयत के रास्ते से टेढ़े होकर जहन्नुम के रास्ते पर चलते हैं। जो शख्स उलमाए शरीयत की राह से बाहिर है वो तरीक़त के बुज़ुर्गों के मसलक से खारिज है, क्योंकि ऐसे लोग शरीयत के आदाब से मुँह फेरने को इख्तियार किए हुए हैं और उसके मजबूत किलों में पनाह लेने को छोड़े बैठे हैं। तो ऐसे लोग शरीयत का इनकार करने की वजह से काफिर हैं, अगरचे उन लोगों का दावा ये है कि ये लोग अनवार से रोशन हैं। तरीक़त के जुमला जलील कद्र बुज़ुर्ग तो शरीयत के आदाब पर कायम हैं और अहकाम इलाही की ताज़ीम के मोतक़िद हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें कमालात का तोहफ़ा दिया और तरीक़त से बेखबर अपनी खराफात पर धोखे का लिबास पहने हुए हैं और ज़ाहिर में मुसलमान लेकिन हकीकत में काफिर हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने वहमों के बुतों के सामने अदब से बैठे हुए हैं। शैतान जो वसवसे उनके जहन में डालता है, ये उन्हीं वसवसों और फितरों में पड़े हुए हैं, और ये मुकम्मल बर्बादी है उनके लिए जो उनका पैरोकार हो या ऐसों के कामों को अच्छा जाने, और ये बर्बादी इसलिए है कि वो राह खुदा के डाकू हैं। 54वां कौल। सिलसिला चिश्तिया अशरफिया के सरदार कुतुब रुबानी हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर चिश्ती समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खिलाफ आदत फ़ेल अगर विलायत से मुत्सफ़ किसी शख्स से ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं, और अगर किसी शरीयत के मुखालिफ से ज़ाहिर हो तो इस्तदराज कहते हैं। 95वां कौल। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के बिलवास्ता खलीफा हज़रत रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह
اپنے شیخ و مرشد سے روایت کرتے ہیں، جب تک دل شریعت کو مکمل طور پر نہ تھام لے تب تک ولایت میں قدم رکھنا ناممکن ہے، بلکہ اگر شریعت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ 56واں کو شیخ الاسلام حضرت احمد نامکی جامی رضی اللہ عنہ نے حضرت خواجہ مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پہلے مصلح ایک طرف رکھو اور جا کر علم سیکھو، کیونکہ بغیر علم کے زہد و تقویٰ میں پڑنے والا شیطان کا مسخرہ ہے۔ یہ قول ایک نفیس و لطیف حکایت کا حصہ ہے۔ ہم اس حکایت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس کلام کا مطلب معلوم ہو اور سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کے سردار خواجہ مودود چشتی علیہ الرحمہ سے وہم دور ہو، اور آج کل کے بہت سے وہ حضرات جو ولایت کی مسند کو اپنے باپ کی وراثت سمجھتے ہیں ان کے لیے ہدایت و عبرت کا سبب ہو۔ حضرت خواجہ مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگوں اور سرداروں کی اولاد میں سے تھے۔ ان بزرگوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آباء و اجداد کے منصب پر بیٹھے، ہزاروں لوگ مرید ہوئے، مگر صاحبزادہ صاحب ابھی نہ تو عالم ہوئے تھے اور نہ ہی راہ طریقت میں کسی کامل مرشد کی تعلیم سے چلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کے شامل حال ہوئی کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت شیخ الاسلام سیدی احمد نامکی جامی رضی اللہ عنہ کو ہرات بھیجا۔ جب یہ بزرگ ہرات پہنچے تو لوگ ان کی عظیم الشان کرامات دیکھ کر ان کے مرید و معتقد ہو گئے اور ان کا شہرہ ہر طرف پھیل گیا۔ خواجہ مودود چشتی علیہ الرحمہ کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی اور ارادہ کیا کہ حضرت احمد جامی علیہ الرحمہ کو ملک سے نکال دیں، چنانچہ مریدوں کا لشکر لے کر حرکت میں آئے۔ حضرت شیخ الاسلام احمد جامی علیہ الرحمہ کے ساتھیوں کو اس بات کی اطلاع ملی، لیکن انہوں نے براہ ادب حضرت کو نہ بتایا، مگر حضرت خود ہی خوب جانتے تھے۔ ایک دن جب صبح کا کھانا حاضر کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، ابھی کچھ قاصد آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ مودود کے قاصد حاضر ہو گئے۔ حضرت والا نے انہیں کھانا کھلایا، پھر فرمایا، تم کہو گے یا میں بتا دوں کہ تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، آپ ہی فرما دیں۔ فرمایا، تمہیں خواجہ مودود نے بھیجا ہے کہ جا کر مجھے یہ کہہ دو کہ تم ہماری ولایت میں کیوں آئے ہو، سیدھی طرح واپس جانا ہے تو چلے جاؤ، ورنہ جس طرح چاہیں گے نکال دیں گے۔ قاصدوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں، خواجہ مودود نے یہی پیغام دے کر بھیجا تھا۔ حضرت احمد جامی علیہ الرحمہ نے اس پر فرمایا، اگر ولایت سے مراد یہ دیہات ہیں تو یہ نہ اوروں کی ملک ہیں اور نہ خواجہ مودود کی، اور اگر ولایت سے مراد یہ لوگ ہیں تو یہ لوگ سنجر کے بادشاہ کی رعایا ہیں۔ اس اعتبار سے تو بادشاہ شیخ الشیوخ بنتا ہے، اور اگر ولایت سے مراد وہ ہے جو میں جانتا ہوں اور جسے اولیاء جانتے ہیں تو کل ہم انہیں دکھا دیں گے کہ ولایت کا کام کیا اور کیسا ہوتا ہے۔ قاصدوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا۔ پھر بارش شروع ہو گئی اور ایک دن رات مسلسل برستی رہی۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت احمد جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا، گھوڑے تیار کرو تاکہ خواجہ مودود کی طرف چلیں۔ ساتھیوں نے عرض کی، حضور، ندی میں پانی بہت آ گیا ہے، اب جب تک چند روز تک بارش موقوف نہ رہے کوئی ملاح بھی کشتی نہیں لے جا سکتا۔ آپ نے فرمایا، کچھ مشکل نہیں، آج ہم ملاحی کریں گے۔ جب سوار ہو کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہتھیار لے کر موجود ہے۔ فرمایا، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ عرض کی گئی، ان کو معلوم ہوا کہ آپ کے مقابلے کے لیے کوئی جماعت آئی ہے، چونکہ یہ آپ کے مرید اور محبت کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا، انہیں واپس کر دو، تیر تلوار کا بادشاہ سنجر کا کام ہے، اولیاء کے ہتھیار اور ہی ہوتے ہیں۔ الغرض چند خدام کو لے کر ندی کے کنارے پہنچے۔ پانی خوب چڑھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہم نے کہا تھا کہ ملاحی ہم کریں گے، یہ کہہ کر معرفت الہی کے بارے میں کلام کرنا شروع کیا۔ لوگ سن کر آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھیں بند کر لو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جس نے جلدی آنکھیں کھولی اس کا جوتا پانی سے تر ہو گیا، اور جس نے دیر سے آنکھیں کھولی اس کا جوتا بھی خشک رہا، اور سب نے اپنے آپ کو دریا کے پار پایا۔ خواجہ مودود کے قاصدوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، فوراً جا کر صاحبزادہ صاحب کو مطلع کیا۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ صاحبزادہ 2000 مسلح مریدوں کے ساتھ سامنے آ گیا، لیکن جیسے ہی شیخ الاسلام کی نظر سے نظر ٹکرائی، فوراً بے اختیار ہو کر پیدل آئے اور حضرت شیخ الاسلام کے پاؤں چومے۔ حضرت نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ولایت کا کام دیکھا، تم نہیں جانتے کہ اللہ والوں کی ولایت فوج اور اسلحے سے نہیں ہوتی، جاؤ سوار ہو جاؤ، ابھی تم بچے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر جب بستی میں آئے تو حضرت احمد جامی علیہ الرحمہ ایک محلے میں ٹھہرے اور صاحبزادہ خواجہ مودود دوسرے محلے میں۔ دوسرے دن صاحبزادے کے مریدوں نے کہا، ہم تو احمد جامی کو ملک سے نکالنے آئے تھے،
اور آج ان کے ساتھ ایک ہی بستی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ مودود نے کہا، میری درست رائے یہ ہے کہ صبح ان کی خدمت میں حاضر ہو کر واپسی کی اجازت لے لیں، بس ان کا کام ہماری طاقت میں نہیں۔ مریدوں نے کہا، درست رائے یہ ہے کہ ایک جاسوس مقرر کر لیں، جب ان کے دوپہر کے آرام کا وقت آئے اور لوگ ان کے پاس سے چلے جائیں اور وہ تنہا ہوں، اس وقت ہماری ایک جماعت کے لوگ آپ کے ساتھ ان کے پاس جائیں اور قوالی شروع کریں اور وجد کی صورت بنائیں، اسی حالت میں ان پر حملہ کر کے کام تمام کر دیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، یہ ٹھیک نہیں، وہ ولی ہیں، صاحب کرامات ہیں۔ مگر جب دوپہر کو حضرت شیخ الاسلام کے آرام کا وقت ہوا، خادم نے چاہا کہ بچھونا بچھائے، فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، کچھ کام ہے۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے دروازہ کھولا تو حضرت خواجہ مودود ایک بہت بڑے گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلام کے بعد قوالی شروع ہوئی، ساتھیوں نے نعرے لگانا شروع کیے۔ انہوں نے چاہا کہ اپنا فاسد ارادہ پورا کریں کہ اچانک حضرت شیخ الاسلام نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، اے سہل تو کہاں ہے؟ ارے اے سہل تو کہاں ہے؟ سہل نام کے یہ بزرگ شہر سرخسی کے رہنے والے تھے اور ہمیشہ حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت کی آواز دیتے ہی فوراً حاضر ہوئے اور ان فسادیوں پر ایک نعرہ مارا۔ سب اپنی جوتیاں پگڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف خواجہ مودود چشتی باقی رہ گئے۔ نہایت شرمندگی سے کھڑے ہوئے اور ننگے سر ہو کر معافی مانگی اور عرض کی، حضور آپ جانتے ہیں کہ فساد میں میری مرضی نہ تھی۔ فرمایا، تم سچ کہتے ہو، مگر تم ساتھ کیوں آئے؟ عرض کی، میں نے برا کیا، مجھے معاف فرما دیں۔ فرمایا، میں نے معاف کیا، اب ان لوگوں کو بلاؤ اور 2 خدمتگار مقرر کرو اور 3 دن ٹھہرو۔ حضرت خواجہ مودود نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد خواجہ مودود نے حاضر ہو کر عرض کی کہ جو آپ کا حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب مزید کیا فرمان ہے؟ فرمایا، مصلہ ایک طرف رکھو اور پہلے جاگ کر علم پڑھو کہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہے۔ خواجہ نے عرض کی، میں نے قبول کیا، اور کیا فرمان ہے؟ فرمایا، جب علم حاصل کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنا روحانی خاندان زندہ کرو، تمہارے آباء و اجداد اولیاء و صاحب کرامات تھے۔ خواجہ مودود نے کہا، حضرت آپ مجھے اپنے آباء و اجداد کا سلسلہ زندہ کرنے کا فرماتے ہیں تو پہلے تبرکن مجھے مسند پر بٹھا دیں۔ فرمایا، آگے آؤ۔ یہ آگے آئے۔ حضرت شیخ الاسلام نے ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند کے کنارے پر بٹھایا اور فرمایا، تمہیں مسند پر بٹھاتا ہوں بشرطے کہ تم عالم بنو۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ مودود 3 دن اور حاضر رہے، فیض و برکات لیے، نوازشیاں حاصل کیں، پھر علم حاصل کرنے کے لیے بلخ و بخارا تشریف لے گئے۔ 4 سال میں علوم میں کامل ماہر ہو گئے۔ ہر شہر میں حضرت خواجہ مودود کی کرامات ظاہر ہوئیں۔ پھر علاقہ چشت میں پہنچے اور مریدوں کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ مختلف جگہوں سے لوگ حاضر خدمت ہوئے اور حضرت کی برکتوں سے معرفت کی دولت اور ولایت کا مرتبہ حاصل کیا۔ حضرت خواجہ شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہایت اعلیٰ پائے کے ولی و عارف اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انہی جناب خواجہ کے مرید و تربیت یافتہ تھے۔ 97 قول۔ حضرت مولانا نور الدین جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر خلاف عادت 1,00,000 افعال بھی ظاہر ہوں، جب تک ان کا ظاہر شریعت کے احکام کے موافق نہ ہو اور باطن طریقت کے آداب کے مطابق نہ ہو، وہ درست ہے، استدراج ہوگا، ولایت و کرامت نہیں۔ بینہ اسی طرح لطائف اشرفی سواد 129 میں ہے۔ پھر دونوں کتابوں میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مذکور ہے جو قول نمبر 32 میں گزرا۔ چند نفیس فوائد۔ ایک نفیس فائدہ، اس نفحات الانس شریف میں حضرت شیخ الاسلام عبداللہ حربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ احمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے، چشتی حضرات تمام کے تمام باطن میں پاک اور معرفت و فراست میں ہوشیار ہیں، ان کے احوال اخلاص اور ترک ریاکاری کے ساتھ موصوف ہیں، اور وہ شریعت میں سستی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور نفحات الانس کے قدیم قلمی نسخہ میں جو 300 سال پرانا ہے، یوں لکھا ہوا ہے، ہمارے چشتی بھائی چشتی بزرگوں کے حال مبارک کا مشاہدہ کریں کہ وہ ہرگز شریعت میں سستی کو بھی جائز نہیں سمجھتے، چاہے جائے کہ وہ احکام شریعت کو ہلکا جانیں اور چشتی ہونے کو شریعت کے احکام سے آزادی کا پروانہ سمجھیں۔ سلطان اولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات عالیہ سنیے۔ فرمایا، قوالی کے جائز ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں: سنانے والا، سننے والا، جو چیز سنائی جا رہی ہے، اور آلہ سماع۔ قوالی سنانے والا مرد ہو، بچہ اور عورت نہ ہو۔ سننے والا
یاد حق سے غافل نہ ہو اور جو چیز سنائی جا رہی ہے وہ فحش اور مسخرہ پن نہ ہو، اور اعلیٰ سما میں ہے جیسے چنگ اور رباب یعنی آلات موسیقی وغیرہ ایسی کوئی چیز درمیان میں نہ ہو۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں تو قوالی حلال ہے۔ دوسرا نفیس فائدہ، ایک مرتبہ چند مریدوں نے عرض کی کہ آج کل بعض خانقاہ والے درویشوں نے باجوں کے مجمع میں وشت کیا۔ فرمایا اچھا نہ کیا، جو بات شریعت میں ناجائز ہے وہ کسی طرح پسندیدہ نہیں۔ تیسرا نفیس فائدہ، کسی نے عرض کی جب وہ لوگ وہاں سے باہر آئے ان سے کہا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا، وہاں تو باجے تھے، وہاں کیوں قوالی سنی اور وشت کیا؟ وہ بولے ہم ایسے بے خود ہو گئے تھے کہ ہمیں باجوں کی خبر ہی نہ رہی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جواب بہانہ بالکل فضول ہے۔ اس طرح تو سب گناہوں میں یہی ہیلا ہو سکتا ہے۔ دیکھو محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا شاندار جواب دیا کہ اس طرح تو گناہوں کا راستہ کھل جائے گا۔ کوئی شراب پیے اور کہہ دے کہ کمال استغراق کی وجہ سے ہمیں خبر نہ ہوئی کہ شراب ہے یا پانی، کوئی زنا کر دے اور کہے کہ ہمیں پتہ نہ چلا کہ بیوی ہے یا کوئی اجنبی عورت۔ چوتھا نفیس فائدہ، کسی نے عرض کی کہ فلاں مجمع میں اپنے درویش احباب جمع ہوئے، حالانکہ وہاں پر باجے وغیرہ حرام چیزیں تھیں۔ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ باجے اور حرام چیزیں درمیان میں نہ ہوں، انہوں نے اچھا نہ کیا۔ پانچواں نفیس فائدہ، حضرت کے خلیفہ شیخ محمد بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں نہایت شدید اور سخت تاکید سے ممانعت فرمائی، یہاں تک کہ فرمایا اگر امام نماز پڑھاتا ہو اور جماعت میں کچھ عورتیں بھی ہو، امام بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر امام کا مطلع کرے، اور اگر عورت بتانا چاہے تو وہ اپنے ہاتھ کی پشت ہتھیلی پر مارے، ہتھیلی پر ہتھیلی نہ مارے کہ یہ کھیل کی مانند ہے۔ اور اسی طرح اور بھی اس قسم کی چیزوں سے ممانعت آئی ہے، پس قوالی میں زیادہ ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے احتراز کرے۔ شیخ مبارک فرماتے ہیں جب تالی بجانے کے بارے میں اس قدر احتیاط آئی ہے تو باجے سننے میں تو اور زیادہ ممانعت ہوگی۔ بندگان خدا یعنی چشتی بزرگ تو تالی کو ناجائز جانے اور نفس کے پیروکار ان پر ستار اور ڈھولک سننے کی تہمت لگاتے ہیں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ چشتی بزرگ سازوں کے ساتھ قوالی سنتے تھے۔ چھٹا نفیس فائدہ، حضرت محبوب الہی کے ملفوظات بنام فوائد الفواد جنہیں حضرت میر حسن سنجری نے جمع کیا ہے، ان میں بھی حضرت کا واضح ارشاد مذکور ہے کہ مزامیر یعنی آلات موسیقی حرام ہے۔ ساتواں نفیس فائدہ، حضرت محبوب الہی کے خلیفہ مولانا فخر الدین زرادی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی حضرت کے حکم سے قوالی کے بارے میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے کشف القناع عن اصول السماع۔ اس میں فرماتے ہیں ہمارے مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قوالی سننا سازوں کے بہتان سے پاک ہے، وہ تو صرف قوالی کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی کمال صنعت کی خبر دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ بزرگ سچے ہیں یا وہ لوگ جو اپنی خواہش نفس کی حمایت میں ان بندگان خدا چشتی بزرگوں رحمۃ اللہ علیہم پر سازوں کے ساتھ قوالی سننے کی تہمت لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھلائی کی توفیق اور ہدایت بخشے، آمین بجال نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 98واں قول، خاندان چشتیہ کے جلیل القدر ولی حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک رات میں مدینہ منورہ میں بستر پر سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور سید صبغ اللہ روجی رضی اللہ عنہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور وہاں صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ ان میں ایک شخص ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت محبت کے ساتھ تبسم و التفات فرماتے ہیں اور کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے حضرت سید صبغ اللہ سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قدر نظر رحمت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میر عبد الواحد بلگرامی ہیں، اور ان کے اس مرتبے کی وجہ ان کی کتاب سبع سنابل ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے۔ یہی حضرت میر عبد الواحد علیہ الرحمہ اپنی اس کتاب سبع سنابل میں فرماتے ہیں اے صاحب تحقیق راہ دین، اسلام کے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے 3 گروہ ہیں، محدثین، فقہا، صوفیہ۔ دیکھو کیسی عمدہ تصریح ہے کہ علماء ظاہر و باطن سب انبیاء کرام علیہم السلام والسلام کے وارث ہیں۔ یہاں پہ جس کتاب سبع سنابل کا ذکر ہوا اس کی آڈیو آلریڈی اس
چینل پر پڑھی ہے، وہ میں ریکارڈ کر چکا ہوں پوری، تو وہ آپ سن سکتے ہیں۔ 59واں قول، یہی حضرت میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین احمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین اسلام ہی سلامتی والا اور سیدھا راستہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہزاروں اولیاء و صوفیاء اور شہداء اور صدیقوں کے ساتھ اسی راستے پر چلے، اور سب نے اسی راستے کو کانٹوں اور شکوک و شبہات سے پاک کیا، اور اس راستے کی منزلیں اور نشانیاں واضح طور پر بیان کی، ہر قدم پر ایک نشان قائم کیا، اور سرائے میں توشہ راہ رکھا، اور ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے ایک قوی قائد سالار ہمراہ کیا۔ تو اگر کوئی بدعتی یعنی گمراہ کسی دوسرے راستے کی طرف دعوت دے تو چاہیے کہ اس کی بات نہ سنیں، اور دین حق کی مدد کے طور پر ایسے شخص کا رد کرنا فرائض میں سے شمار کریں۔ بدعتی اور گمراہ لوگ خود کو دھوکے کے ساتھ اسلام کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں اور باطن میں فاسد عقائد چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دین کے دشمن اور شیطان کے بھائی ہیں، اور جب علماء دین کے علم اور بزرگان دین کے علم کے نور کی وجہ سے بدعتیوں اور گمراہوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں تو ناچار یہ لوگ علماء شریعت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ علماء ربانی جو اسلام کے آسمان کے ستارے ہیں، وہ لوگوں کو ان انسانی شیطانوں سے بچاتے ہیں، اور ان علماء کے نورانی وجود شریعت کے چوروں کے لیے شہاب ثاقب کی طرح ہیں، جو ان پر چاروں جانب سے برستے ہیں اور مار مار کر ان کو منتشر کر دیتے ہیں۔ سبع سنابل سواد 8 اور 9۔ عمر جاہل نے علماء شریعت کو معاذ اللہ شیاطین کہا تھا کہ الحمدللہ کہ ان اولیاء کرام کی موتی پکھیرنے والی زبان ہی سے اللہ عز و جل نے ثابت کر دیا کہ یہ جاہل عمرو اور اس کے ساتھی اور اس جیسا عقیدہ رکھنے والے ہی شیاطین اور دین کے دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہزار حمد کی یہ کلمات بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا کہ سبع سنابل شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اور مذکورہ عبارت اسی کتاب کی ہے۔ 60واں قول، یہی عظیم بزرگ حضرت میر عبد الواحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند شرائط جان کے ان کے بغیر پیری و مریدی ہرگز جائز نہیں۔ ایک یہ کہ پیر صحیح مسلک رکھتا ہو، یعنی اس کا سلسلہ صحیح ہو۔ دوسرا یہ کہ پیر شریعت کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی و سستی کرنے والا نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ پیر کے عقائد درست اور مذہب اہل سنت و جماعت کے موافق ہوں۔ پیری و مریدی ان 3 شرائط کے بغیر ہرگز جائز نہیں۔ پھر شرط اول کی تفصیل ارشاد فرما کر شرط دوم کے متعلق فرمایا، پیری کی دوسری شرط یہ ہے کہ پیر عالم ہو اور تمام عبادات پر عمل کرنے والا ہو، اور شریعت کے احکام میں کوتاہی و سستی کرنے والا نہ ہو، اور شریعت کے احکام کو حقیر جاننے والا نہ ہو، اور اگر شریعت کی عبادات کا عالم نہیں تو ان پر عمل ہرگز نہیں کر سکتا، اور ایسا شخص شریعت کی حد سے گر جائے گا، پس وہ پیری کے لائق نہیں، کیونکہ جو شخص حقیقت کے مقام سے گر جاتا ہے وہ طریقت پر قرار پکڑتا ہے، اور جو طریقت کے مقام سے گر جاتا ہے وہ شریعت پر قرار پکڑتا ہے، اور جو شریعت سے گر جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہ شخص پیر بننے کے لائق نہیں۔ اور وہ درویش کہ جس کے پاس مخلوق بکثرت آتی ہے، اسے شریعت کے مسائل میں احتیاط فرض و لازم ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے کسی باریک سے باریک مسئلے کو بھی نہ چھوڑے، کہ اس کا یہ عمل مریدوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ مرید پیر کے اسی ترک عمل کو دلیل بنا کر کہیں گے کہ ہمارے پیر نے تو اس طرح کیا تھا، اس طرح مرید گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر حضرت نے تینوں شرطیں بیان کر کے فرمایا، جب مرید پیر کو ان 3 شرطوں کے ساتھ متصف پائے تو اس کی بیعت کر لے کہ اب اس کی بیعت کرنا جائز و پسندیدہ ہے، اور اگر ان 3 شرائط میں سے ایک بھی شرط پیر میں نہیں پائی جاتی تو اس کی بیعت جائز نہ ہوگی، اور اگر کسی نے لا علمی میں کسی ایسے پیر کی بیعت کر لی ہو تو اسے چاہیے کہ بیعت توڑ دے۔ خاتمہ، یہ بظاہر 60 اقوال ہیں، مگر حقیقتاً 40 اولیاء کرام کے 80 اقوال ہیں کہ بعض شمار میں نہیں آئے، اور متعدد جگہ ایک قول کے ضمن میں متعدد اقوال مذکور ہوئے ہیں، اور ان سب کا مجموعہ 80 ہے۔ تکملہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی و والدی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ جن اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال کتاب میں مذکور ہوئے ان کے ناموں کی فہرست بھی بنائیں،
امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک و شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام لکھ کر ارادہ کیا کہ عوام کے وہم کو دور کرنے اور مجتہدین کرام کی ولایت اور بلند مرتبے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ تحریر کریں۔ ابھی چند جملے لکھے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی توجہ کسی اور اہم کام کی طرف ہو گئی اور مذکورہ کام باقی رہ گیا۔ اب رسالے کے چھپنے کا وقت آیا تو اس مقصد کے لیے فقیر اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا۔ والد گرامی کے فیض عام اور لطف قلم کی ایسی لہر آئی کہ قلم روکتے روکتے مضمون طویل ہو گیا، لہذا بندے نے بطور ضمیمہ کے اسے اور اس کے ساتھ فہرست بنا کر رسالے میں درج کر دیا۔ تزیل جمیل خوبصورت ضمیمہ۔ اے اللہ میں حامد ہوں اور تو محمود ہے، درود و سلام بھیج اپنے محبوب پر جو حامد و محمود ہیں اور آپ کی آل اور صحابہ پر ہمیشگی کے دن تک۔ رسالہ مبارکہ میں امام مالک و امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال سے دلیل پکڑی اور خاتمے میں 40 اولیاء کرام کے 80 ارشادات کا جملہ لکھا، یعنی فہرست اولیاء میں مذکورہ مجتہدین کے نام بھی درج کیے۔ اور عوام چونکہ مجتہدین کرام کے مقام ولایت کو نہیں جانتی، اس لیے ان کے وہموں کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ائمہ مجتہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگرچہ تمام جہاں سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت حاصل کیے ہوئے ہیں، مگر عوام پھر بھی انہیں علماء ظاہر میں شمار کرتی ہیں، حالانکہ وہ صرف علماء ظاہر نہیں بلکہ علم باطن میں امام اور انتہائی بلند مقام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ نیز بعض لوگ اولیاء کرام کے اقوال میں کمی بیشی کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ علماء و مجتہدین کے خلاف عوام کو ابھاریں۔ علماء دین نے ایسے تمام اقوال کے رد بارہا پیش کیے ہیں۔ مثلا حضرت سید علی مرصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جسے بعض لوگ مجتہدین کرام کے خلاف پیش کرتے ہیں، ہم اسے اس کے رد سمیت ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ امام عبدالوہاب شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی مرصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا فرماتے سنا کہ مجتہدین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے۔ علم حقیقت اور علم شریعت دونوں میں بخلاف بعض صوفی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے کہ انہوں نے کہا مجتہدین صرف علم شریعت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا وہ تمام علم جسے مجتہدین جانتے ہیں طریقت میں کامل آدمی کے علم کا چوتھائی حصہ ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک کوئی مرد اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مقام ولایت میں قول الہی الاول والآخر والظاہر والباطن کی چاروں بارگاہوں کے علوم کا محقق نہ ہو جائے، اور مجتہدین کو صرف اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الظاہر کی بارگاہ کے علوم کی تحقیق ہے، اور بس نہ انہیں حضرت ازل کا علم ہے اور نہ حضرت ابد کا اور نہ علم حقیقت کا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کلام جو مجتہدین کے بارے میں ہے کسی جاہل کا ہے جو ائمہ کرام کے احوال نہیں جانتا، وہ جو زمین کے اوتاد اور دین کی بنیاد ہیں، حقیقت میں جلیل القدر ولی اور کشف و معرفت والوں میں انتہائی عظیم مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ وہ جس طرح ظاہر کے امام ہیں، قطعاً یقیناً وہ باطن کے امام بھی ہیں۔ امام عبدالوہاب شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میزان الشریعہ الکبریٰ میں اس قسم کے بیانات کے دریا لہرا رہے ہیں اور صفحات کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک عبارتیں ہم نقل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے کہ حقیقت میں انہوں نے یعنی مجتہدین نے اپنے مذاہب کے اصولوں کی بنیاد علم حقیقت پر رکھی ہے جو شریعت کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور ان کے مذاہب کی بنیاد شریعت کی سیدھی حد پر ہے۔ بلا شبہ وہ علماء حقیقت بھی تھے، بخلاف اس کے جو بعض مقلدین نے گمان کر لیا کہ وہ علماء حقیقت نہیں، محض علماء شریعت ہیں۔ پھر امام شیرانی نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، جو شخص ہم سے اس معاملے میں جھگڑا کرے وہ ائمہ کرام کے مرتبے سے جاہل ہے۔ اللہ کی قسم قطعاً یقیناً وہ علماء کرام شریعت و طریقت کے جامع تھے۔ پھر امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے کانوں سے سنا ہوا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں جس سے مجتہدین کرام کا بلند مرتبہ اور حقیقت و شریعت دونوں میں ان کا اولیاء کا امام ہونا دوپہر کے سورج اور 14ویں رات کے چاند کی طرح واضح و روشن ہو جائے۔ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، ائمہ کرام نے اپنے مذاہب کی تائید شریعت کے ساتھ حقیقت کے اصول پر چلنے سے فرمائی تاکہ اپنے پیروکاروں پر ظاہر کر دیں کہ وہ دونوں طریقوں کے علماء ہیں، اور ارشاد فرماتے تھے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کے اقوال میں سے ایک قول کا بھی دائرہ شریعت سے خارج ہو جانا اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ وہ مجتہدین کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کی مراد پر مطلع ہیں، اور اس لیے کہ وہ
کہ وہ صحیح کشف رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کی روح حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اور جس مسئلے میں دلائل کی وجہ سے توقف ہو تو وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ حضور کا ارشاد ہے یا نہیں۔ وہ اہل کشف کی شرائط کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جاگتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتاب و سنت سمجھتے ہیں، پھر اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس آیت سے یہ سمجھے اور حضور کی فلاں حدیث سے یہ سمجھے، حضور اسے پسند فرماتے ہیں یا نہیں؟ وہی حضرت علی خواص سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جو ائمہ مجتہدین کا کشف اور ان کا روحانی حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ذکر کیا ہے، جسے اس بارے میں یقین نہیں آتا اور وہ تردد کا شکار ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ بھی اولیاء کرام کی کرامات میں سے ہے۔ اگر ائمہ مجتہدین ہی اولیاء نہیں تو کائنات میں کوئی بھی ولی نہیں۔ بکثرت ایسے اولیاء جو مقام و مرتبے میں ائمہ مجتہدین سے یقیناً کم ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں کثرت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہوتی ہے، اور اس بات پر ان کے ہم زمانہ بزرگ ان کی تصدیق فرماتے ہیں۔ وہ اولیاء کرام جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف اور صحبت و زیارت نصیب ہوئی ہے، جن کی کافی تفصیل طبقات اولیاء میں مذکور ہے، ان میں شیخ ابراہیم فنادی، شیخ ابو مدین مغربی، سیدی ابو السعود بن ابو الاشعیر، سیدی ابراہیم وسوقی، شیخ ابو الحسن شاذلی، شیخ ابو العباس مریسی، سیدی ابراہیم بطولی، علامہ جلال الدین سیوطی، شیخ احمد زوادی بچری وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا ایک خط آپ کے ایک رفیق شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس حضرت سیدی علی خواص علیہ الرحمہ نے دیکھا، جو اس شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے بادشاہ کے پاس آپ کی سفارش طلب کرنے کو کہا تھا۔ اس خط کے جواب میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا تھا، میرے بھائی، میں اس وقت تک 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ بادشاہ و عمرہ کے پاس جانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ملاقات ترک کر دیں گے تو ضرور قلعے میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا۔ میں ایک خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین نے اپنے طریقوں سے ضعیف کہا ہے، ان کی تصحیح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف محتاج ہوں، اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے نفع پر ترجیح رکھتا ہے۔ مذکورہ واقعہ کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت محمد بن ترین مداح رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جاگتے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی۔ جب وہ صبح کے وقت روزہ اطہر پر حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اپنی قبر اطہر میں سے کلام فرمایا۔ یہ بزرگ اپنے اسی مقام پر فائز رہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کریں۔ آپ علیہ الرحمہ حاکم کے پاس پہنچے اور سفارش کی۔ اس نے آپ علیہ الرحمہ کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ تب سے آپ علیہ الرحمہ کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے، مگر زیارت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک شعر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت علی خواص فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ان بزرگ کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں، حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ امام شیرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت امام ابو الحسن شاذلی اور ان کے شاگرد حضرت شیخ ابو العباس مدلسی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ اگر ہم لمحہ بھر کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جائیں تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہ کریں۔ یہ ارشادات ذکر فرما کر امام شیرانی نے فرمایا، جب یہ مرتبہ ہر ولی کی بابت ہے تو ائمہ مجتہدین تو اس مقام کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، ائمہ فقہاء کرام اور صوفیہ حضرات سب اپنے پیروکاروں کی شفاعت کریں گے اور روح نکلتے وقت ان کی نگہبانی کریں گے، اور یوں ہی منکر نکیر کے سوالات کے وقت اور حشر و نشر اور حساب اور میدان و عمل اور پل صراط سے گزرنے کے وقت خیال رکھیں گے، اور حشر کے ان مقامات میں سے کسی مقام میں اپنے پیروکاروں سے غافل نہ ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، جب مشائخ صوفیہ دنیا و آخرت میں تمام مشکلات اور تکلیفوں میں اپنے مریدوں اور پیروکاروں سے نگرانی فرماتے ہیں تو ائمہ دین کیسے نہ نگرانی کریں گے، جو تمام جہاں کی میخیں اور دین کے ستون اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر امین ہیں۔ بلا شبہ وہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام ناصر الدین لکانی کو وصال کے بعد
بعض نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کے لیے مجھے بٹھایا تو حضرت امام مالک تشریف لائے اور کہا، کیا ایسے شخص سے بھی اللہ اور رسول پر اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اس کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ منکر نکیر ہٹ گئے۔ اس کے بعد امام شیرانی فرماتے ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ کرام و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا مقام دیگر تمام اولیاء کرام کے مقام سے زیادہ بڑا و عظیم ہے۔ ان اقوال کے علاوہ بھی بزرگوں کے اقوال کی نہریں موجیں مار رہی ہیں اور ان کے فیضوں کا سمندر لہریں لے رہا ہے، مگر انصاف والے کے لیے یہ چند اقوال ہی کافی ہیں اور تعصب کرنے والے کے لیے دفتر بھی کافی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے یہ کتاب، اس کی آڈیو بھی ختم ہو گئی۔ دوسری کتاب عقائد الاسلام وہ چل رہی ہے، اس کی ریکارڈنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ پبلش بھی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ کسی پہلے عقائد الاسلام کمپلیٹ ہوگی، پھر انشاءاللہ، اور اس کا جلد اول ہے، اس کی کافی جلدیں، پھر دیکھیں گے کہ اس کی اگلی جلد کرنی ہے یا کوئی اور اچھی کتاب اگر مل گئی تو جو زیادہ ضروری لگی، کیونکہ وہ تھوڑی مشکل کتاب ہے عقائد الاسلام۔ تو اللہ توفیق دے پہلے عقائد الاسلام کو بھی مکمل کرنے کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ختم ہو گئی۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ دوسری آڈیو میں ملتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔